नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। आज हमारी सूरत नाज़ियात है। नाज़ियात के क्या मानी है? नज़म से लफ्ज़ है मोहब्बत या अदावत के दिल से खींच लेने को। नज़म मोहब्बत या अदावत के दिल से खींच लेने को। नून ज़ा आइन इसका रूट है। और नज़ा अशई किसी चीज को इसकी करारगाह से खींच लेना। ज़माना नुज़ूल क्या है इसका? क़याम मक्का के दूसरे दौर यानी 4 था 5 नबी में ऐलान आम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। दूसरा दौर मैंने आपको पहले बताया था ना, पहला दौर खुफिया तबलीग का था और दूसरा दौर एलानिया तबलीग का। तो ये जो एलानिया तबलीग है, जो कल हमने सूरत पढ़ी, वो भी इसी दौर की थी। 4 था 5 नबी में आम ऐलान के बाद नाज़िल हुई, और ये भी सूरत इसी दौर की है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। मौजू इसका है क़यामत और ज़िंदगी के बाद का असबाब, यानी क़यामत आनी है और इस ज़िंदगी जो हमारी ज़िंदगी है, इसके बाद मौत है और उस मौत के बाद फिर हमें एक ज़िंदगी मिलेगी, जिस ज़िंदगी में हम अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे और इस मौजूदा ज़िंदगी के बारे में जो कुछ किया है वो हम अल्लाह ताला के सामने सब हिसाब व किताब देंगे। तो ये बात सच्ची है, पक्की है, मौत का इस बात है कि वाकई मौत आनी है और इस जिंदगी के बाद एक मौत है और मौत के बाद फिर एक जिंदगी मिलेगी। इंसान की 2 जिंदगियां हैं और 2 मौतें हैं। खुदा के रसूल को जुटलाने का अंजाम क्या होता है, और इस सूरत में बताया जाएगा कि जो किस तरीके से फिरौन ने जुटलाया और उसका अंजाम क्या हुआ। तो ए मुशरिकीन मक्का, अगर आज तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाते हो तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अहम कलीदी अल्फाज क्या है। मैंने आपको बताया था कलीदी अल्फाज का मायने कि अहम कलीदी अल्फाज क्या होते हैं। खास नुक्ते के अल्फाज, खुलासा, मरकजी अल्फाज। तो पूरे उस सूरत का निचोड़ एक तरह से होता है अहम अल्फाज, इंतहाई अहम अल्फाज, मेन नुक्ता वाले अल्फाज। और इसमें है ख्वाहिशीन का मुकाबला तागीन से किया गया। ख्वाहिशीन क्या? अल्लाह से डरने वाले लोग, ठीक है, आजिज़ी करने वाले लोग, तागीन से इसका मुकाबला किया गया। अब हम देखते हैं कि इस सूरत में, पिछली जो सूरत थी नबा, उसमें तागीन का मुकाबला था मुत्तकीन के साथ। अब देखें किताबी रब्त भी है इसका। किताबी रब्त का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि रब्त होता है ना, पिछली सूरत के साथ इसका क्या लिंक बन रहा है, कि पिछली सूरत के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो पिछली सूरत में हमने पढ़ा था सूरत नबा में तागीन और मुत्तकीन के दरमियान का तकाबल था, उनका मुकाबला था कि तागीन ने क्या किया और मुत्तकीन कौन से लोग हैं। और आज की सूरत में ख्वाहिशीन और तागीन का तकाबल है कि ख्वाहिशीन कौन से लोग हैं और कहाँ जाएंगे, और तागीन कौन से लोग हैं, सरकश किस्म के लोग, मुतकब्बर किस्म के लोग, उनका ठिकाना क्या है, वो किधर जाएंगे। तो हर सूरत का दूसरी सूरत का एक रब्त होता है, आयत का अगली आयत के साथ एक रब्त होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। अब मजमून क्या है इसका? मरकजी मजमून इस सूरत का है कि कुरान के अकीदा आखिरत को तस्लीम करो, फिरौनियत और तगात छोड़कर खौफ खशियत इख्तियार करो। इनके जो कुरान का अकीदा आखिरत है ना, उस पर ये लोग में गोयां कर रहे थे। हमने कल भी इस सूरत में पढ़ा, इख्तलाफात कर रहे थे। तो वो आगे बढ़ते गए, वो डिस्कशन होती गई कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आखिरत इस तरह हो जाएगी और हमें इस जहाँ ये टूट फूट जाएगा और फिर नया जहाँ बनेगा और हमें अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। ये उनके लिए मानना एक मुश्किल बात थी। तो अल्लाह ताला इस सूरत में उनको तंबीह कर रहे हैं कि आखिरत के अकीदे को तस्लीम करो और फिरौनियत छोड़ो। फिरौन का भी जिक्र किया गया कि उसका क्या अंजाम हुआ।
تو یہ فرونیت یا اس کی طرح کے جو تمہارے انداز ہیں کام ہے اس کو چھوڑ دو، سرکشی چھوڑ دو، اور خوف خدا اختیار کرو، خشیت اللہ کا ڈر، تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو۔ اب اس صورت کے جو ہے نا وہ تقریباً 6 پیراگراف میں اس کو بھی تقسیم کیا گیا، اور پہلا پیراگراف ہے آیات 1 نمبر 1 سے لے کے 7 تک ہے، اور اس میں امکان آخرت پر ہواؤں، بادلوں، فرشتوں سے استدلال کیا گیا۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل دے کے ثابت کرنا کوئی چیز، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت برحق ہے، اس نے آنا ہے، اور اس کی دلیل پہ وہ ہواؤں کی مثالیں دے کے، بادلوں کی اور فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، تو پھر قیامت کیوں نہیں آئے گی۔ ہم آج پڑھ لیتے ہیں امکان آخرت پر ہواؤں، بادلوں، فرشتوں سے استدلال، پہلا پیراگراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ اب ڈوب کے کہاں کھینچتے ہیں؟ جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں وہ انسان کے جسم میں ڈوب جاتے ہیں اور کھینچ کے نکالتے ہیں روح۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، 2 طرح کے راستے ہیں۔ دیکھیں بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم یا تو مسلمان ہیں یا کوئی اور، یا تو ہم مومن ہیں یا پھر کسی اور کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ تو یا تو جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ۔ اسی طریقے سے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، کہ ایک ایسے لوگ جن کی روح فرشتے جب نکالتے ہیں نا تو صحیح تکلیفیں دے دے کے، جوڑ جوڑ کو مار مار کے، اور ان کا ایک ایک اور سے جو ہے نا ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو پھر ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، اور ان کو شدید تکلیف ہوتی ہے روح قبض جب ان کی ہوتی ہے انسان کی۔ اور دوسری طرف ایسے فرشتے جو ایسے انسان کی روح قبض کرتے ہیں بالکل آسانی کے ساتھ، جیسے آپ کسی مشکیزے کا منہ کھول دیں نا، یا کسی برتن والے بوتل یا کسی کو اس کو بگھائیں تو آرام سے پانی سارا بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کر نچوڑتے ہیں۔ جیسے دیکھیں روح کیسے نکالتے ہیں، جیسے کپڑے کے اوپر، کسی کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال دیں اور اس کو آپ کھینچیں تو اس کپڑے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ تار تار ہو جاتا ہے نا، اور اس کی حالت باقی نہیں رہتی۔ اس طریقے سے جو لوگ سرکش ہیں، طاغین ہیں، انہوں نے کبھی بھی اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دی، تو جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو ان کے ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کہ کھینچ کے جوڑ جوڑ سے نکالتے ہیں، مار مار کے نکالتے ہیں، جیسے کسی کپڑے کو جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی پہ ڈالیں اور اس کپڑے کو کھینچیں تو جو اس کپڑے کی حالت ہوتی ہے، ایسے ہی ان طاغین کی سرکش کی حالت ہوتی ہے۔ اور پھر والناشطات نشطا، اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کے جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، کائنات کا نظام اور کائنات کے کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سونپے ہوئے ہیں، وہ تیزی سے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں تیزی سے، کیوں، کیا، کیسے، ٹہل مٹولا، لیٹ، دیر سویر، ایسے فرشتوں کی کیٹیگری میں کوئی کسی قسم کا یہ ورڈ نہیں ہے، کسی قسم کا یہ کام نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فوراً اوبے کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام کرتے ہیں، پوری کائنات کا نظام، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تقسیم کیے ہوئے ہیں کام، فرشتوں کے مین جو 4 فرشتے ہیں نا، سب کو پتہ ہے، اور ان کے کام بھی سب کو پتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، جو کام ان کو سونپے ہوئے ہیں، وہ بڑے احسن اور اچھے انداز سے پورا کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کتنا کام احسن اور اچھے انداز سے کرتے ہیں، جو اللہ نے ہماری ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، ہم کتنا کچھ اس کو خوش اسلوبی سے دیتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں تو دوسرا رہ جاتا ہے، دوسرا کرتے ہیں تو تیسرے کو حق دے نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات اچھے طریقے سے نہ سنتے ہیں
نہ مانتے ہیں، نہ ہمارے دن کا آغاز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، نہ ہماری رات کا سونا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر بیچ میں ہم اسی طرح ٹھوکریں کھاتے ہیں اور وقت بے دردی سے گزرتا چلا جاتا ہے اور وہ ہمارے وقت میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا۔ اب یہ جو جھٹکا ہے یہ قیامت کے جھٹکے کے بارے میں آیا ہے کہ اس روز ہلا مارے گا قیامت کا جھٹکا، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی کہ پہلا ایک جھٹکا سارے بندے مر جائیں گے، یہ اس کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، پانی میں آگ لگ جائے گی۔ دیکھیں آج پانی آگ بجھانے والا ہے نا، تو کل قیامت والے دن یہی جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، جھٹکا آئے گا، تو یہی جو پانی ہے اس میں آگ لگ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پانی کا فارمولا H2O، تو ہائیڈروجن اور آکسیجن، ہائیڈروجن کے 2 مالیکیولز ہوتے ہیں، آکسیجن کا ایک ہوتا ہے، ان سے ملاپ سے پانی بنتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں دو الگ الگ ہو جائیں گی تو ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ جلتی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے، تو پانی میں آٹومیٹکلی جب یہ الگ ہو جائیں گے، یہ اس کے مالیکیولز اور یہ اس کی اپنی اپنی خاصیت کھو دیں گے، تو ان میں آگ لگ جائے گی، ایسے جیسے پیٹرول کو آگ لگتی ہے، اور یہ سمندر بھیکا دیے جائیں گے، اور اس نظام، اس دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، کل کی صورت میں ہم نے پڑھا، اس پوری کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا آئے گا جب سب کو زندہ کیا جائے گا، ایک جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا۔ اب دیکھیں اس صورت میں نا یہ فرشتوں سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے اور ان کو ہواؤں سے بھی، اور یہ فرشتے اور یہ جو جزا سزا کا جو ثبوت پیش کر رہے ہیں ہوائیں بھی، ہواؤں اور بادلوں کا نظام پر بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو رحمت بنا دے اور جس کے لیے چاہے عذاب بنا دے۔ اور نازیات یعنی کھینچنے والیوں سے مراد اللہ کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہوائیں بھی جو تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلے پیراگراف میں، دوسرے پیراگراف میں قدرت الہی اور انسانی بے بسی سے آخرت پر استدلال کیا گیا کہ انسان کتنا بے بس ہے اور اللہ کی ذات کتنی قدرت والی ہے، ہر چیز اللہ کی ذات پاک کر سکتی ہے، ہر ایک چیز اللہ کی ذات پاک کے اختیار میں ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہوں گے اس دن روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹ کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ ان کو دنیا کی زندگی میں یقین ہی نہیں تھا کہ انہوں نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، دنیا کو اور زندگی کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، اور ایسے زندگی اور وقت کو گزار رہے تھے جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ خود سوچے اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، ساری چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، ساری چیزوں کو، کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا، مسخر کر دیا اللہ نے انسان کے لیے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اب یہ کیا پاسبل ہے کہ اس کی پوچھ نہ ہو؟ دیکھیں ایک بچہ ہے، ہم اس کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں اور خوب اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اس کا اچھی خاصی فیسیں پے کرتے ہیں، اب 4 سال کی ڈگری اس نے کمپلیٹ کرنی ہے، اور 4 سال کے بعد واپس آئے فیل ہو کے، تو کیا ہم اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے یا کہ پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا؟ آپ خود سوچیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا اور وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ تو یہ انہی لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جب ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سزا بھی تو دینی پڑتی ہے، اور سزا بھی ان کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، ان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک نے اتنی بڑی وسیع کائنات بنائی اور ہر چیز کو ہماری انسان کی خدمت میں لگا دیا، ہماری خدمت میں لگا دیا۔ انسان اگر اپنی ذات کو ہی دیکھے نا تو انسان تھک جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کتنے مضبوط نظام بنائے
اور کس طریقے سے ہماری تو کوئی اس میں ایفرٹس نہیں ہے، یہ سارا کام اللہ کا ہے. پھر اس کائنات کو چلا رہے جو نظام کتنی مضبوطی کے ساتھ ان کا ربط ہے ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور پھر کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم اللہ کے سامنے جواب نہیں دیں گے؟ یہی انسان کی کم عقلی ہے جس کا عقل سے استعمال کر کے وہ اللہ تک نہیں پہنچ پاتا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے دو جو آیات ہوتی ہیں نا، دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک کونی آیات ہوتی ہیں اور ایک قرآنی آیات ہوتی ہے. کونی آیات ان کائنات پہ غور و فکر کرنا، اور ایک آیات جو قرآن کی آیات ہے، ان سے بھی ہم رب تک پہنچتے ہیں اور کائنات پہ غور و فکر کر کے بھی ہم رب تک پہنچتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات پہ غور و فکر کی تھی اور اپنے رب کو پہچانا تھا. آج تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کائنات کو دیکھنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے. ہم اپنی دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے جھنجٹوں میں، اور اتنی اپنی زندگی کو اتنا مصروف بنا لیا کہ اللہ کی ذات پاک اور اس کی احکامات اور اس کی باتیں اور اس کی پسند اور اس کی ناپسند کے سیکھنے اور سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر. اور وہ ڈیمانڈ جو کر رہا ہے وہ ہمارے اپنی بھلے کے لیے ہے کہ میرے بندے تم ایسی زندگی گزارو اور ایسی زندگی گزار کے آؤ گے تو میں تمہیں ایکسیپٹ کروں گا، ادروائز تمہارا ٹھکانہ کچھ اور ہوگا. تو کیا ہم اس رب کو پہچاننے اور اس کی پسند اور ناپسند کے جاننے کے لیے کچھ وقت نکال سکتے ہیں، کچھ وقت دے سکتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے؟ آج ہماری آنکھیں بند ہو نا، اصل حقیقت موت کے سامنے کھڑی ہو جائے، پھر ہمیں پتہ چلے کاش کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کر لیتا. تو یہ لوگ اسی طرح کہتے کیا واقعی پلٹ کر واپس جائیں گے؟ اذا کننا عظاما نخرا، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہڈیاں دوبارہ جڑیں، ان پہ گوشت آئے اور پھر اس میں روح پڑے اور وہ اللہ کے سامنے جواب؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. کل ہم سورت میں پڑھا نا کہ وہ اسی بات میں چیم و گوئیاں کرتے تھے، اختلافات کرتے تھے، بحث و تکرار کرتے. یہ کیسے بات اس پیغمبر نے کہہ دی؟ ہمیں تو اس پہ کی بات پہ بھی یقین نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو. ہم کیسے مانیں ایک اللہ کو؟ ایک اللہ کو ماننے کے لیے اس کے اور جو چیزیں ہیں، وہ فرشتوں کو مانتے تھے لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیوں کی حیثیت سے مانتے تھے. اور یہ کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. آج بھی تو ہم نے کچھ لوگوں کو اللہ کے ہاں سفارشی بنا رکھا ہے نا، کہ وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. اگر آپ پورا قرآن پڑھ لیں تو ایسے کسی قسم کی سفارش ہمیں کہیں سے نہیں ملتی جس کی دلیل ہمیں قرآن دے رہا ہو، جس کی دلیل ہمیں سنت سے پتہ چل رہی. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیاروں کو کہا تھا اپنے لیے خود آخرت کا بنانے کے لیے کچھ کر لو، میں کل باجی آپ کی اللہ کے. آواز بہت زیادہ ڈراپ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ڈراپ ہو رہی ہے. اچھا آواز کم آ رہی ہے؟ اچھا ایک منٹ میں تھوڑی سی. بہت زیادہ کال کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے بہت زیادہ. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی جان اور پہچان کے لیے کیا کرنا ہے. ہم نے اللہ کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ کی جان پہچان اور اس کے پسند اور ناپسند کا ہمیں پتہ چلے اور ہم بہترین طریقے سے زندگی گزار سکیں. تو یہ لوگ اب جو کہتے تھے نا جب کیا ہم کھوکھلی بھی بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم جو ہے وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. قالوا تلک ذرہ کرۃ خاسرہ، کہنے والے کہنے لگے یہ تو بالکل ہی واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، یہ واپسی تو بڑے ہی گھاٹے کی ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی، ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور یک کھلے میدان میں موجود ہوں گے، یعنی کہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ تمام کے تمام لوگ کھلے میدان میں ہوں گے. آگے ہے هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی قصے کی خبر پہنچی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے اور فرعون نے سرکشی کی. یہی اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے
تو فرعون نے سرکشی کی. اذ نادا ربہ بالوادی المقدس طوى. اب اس کے رب نے اسے طوى کی مقدس وادی میں پکارا. اذهب الى فرعون انه طغى. کہ فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے. فرعون کے پاس جا اور وہ سرکش ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. فرعون کی جس سرکشی کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خالق اور خلق دونوں کے مقابلے میں سرکشی کرنا. خالق اور مخلوق دونوں کے. خالق کے مقابلے میں اس کی سرکشی کا ذکر تو آگے آ رہا ہے. اس نے اپنی رعیت کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. انا ربکم الاعلی. اور مخلوق جو ہے اس کے مقابلے میں سرکشی یہ اس نے کی کہ اپنی بادشاہت میں باشندوں کو مختلف گروہوں میں اور طبقوں میں بانٹ رکھا تھا. اس نے کمزوروں طبقوں پر ظلم اور ستم کرتا تھا اور اپنی پوری قوم کو بیوقوف بنا کر غلام بنا رکھا تھا. جیسے سورۃ قصص میں آیت نمبر 4 میں اور سورۃ زخرف میں آیت نمبر 54 میں بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں تم اور تمہارے دونوں بھائی جاؤ اور اس کے سامنے نصیحت رکھو. شاید وہ نصیحت قبول کر لے جیسے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں ہے کہ دیکھیں ایک مبلغ کو جب بگڑے ہوئے آدمی کی طرف بھیجا جاتا ہے نا تو تبلیغ کی حکمت اور انداز بتایا گیا ہے کہ بہت نرمی کے ساتھ اس کو جا کے سمجھاؤ. نرم انداز سے سمجھانا شاید کو وہ بات سمجھ جائے. اذهب الى فرعون انه طغى. کہ فرعون کے پاس جا اور وہ سرکش ہو گیا. فقل هل لك الى ان تزكى. اور اس سے کہہ دے کہ تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کر. اب پاکیزگی اختیار کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ مسلمان ہو جا, فرما بردار بن جا, اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کر, مطیع اور فرما بردار بن جا. پاکیزگی کے معنی یہاں پہ تزکا کے معنی یہاں پہ یہ لیے گئے ہیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو. اس کا مطلب کہ جب تو اپنے رب کو پہچان لے گا اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو اس کا بندہ ہے, تو مرد آزاد نہیں ہے, تو لازماً تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہوگا. اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جس پر دنیا میں آدمی کے رویے کے صحیح ہونے کا انحصار ہے. تو خدا کی معرفت اور اس کے خوف کے بغیر کسی پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تیری رہنمائی کروں, اللہ کی طرف تمہیں لے کے جاؤں, تمہیں پہچان کرواؤں اور تجھے اللہ کا خوف ہو. تجھے جب اللہ کی پہچان ہوگی تو خوف ہوگا اور تو پھر کیا ہوگا, صحیح طور پہ ٹھیک طرح زندگی گزارے گا. یہی چیز آج ہم لوگوں نے اپنے اندر پیدا کرنی. ہمیں رب کی طرف رہنمائی کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے اور اس کی اگر سمجھ نہیں آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم رہنمائی لیں تاکہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اس سے ڈریں, ہمارے اندر رب کا خوف پیدا ہو. آج ہمیں رب کا خوف ہی نہیں ہے, ہم شتر بے مہار کی طرح زندگی گزاریں. ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہے کہ کل ہم نے جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ گچھ کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر جو قدریں ہونی چاہیے تھی, جو اخلاقی قدریں ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہے. جو ویلیوز مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ ویلیوز مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. آج اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کی پہچان کیا, ہم رب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. شتر بے مہار کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جس طرح دل آیا گزار رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کسی کو جواب نہیں دینا. ہاں دنیا میں کوئی اگر ہمارے اوپر کوئی کمانڈ کر رہا ہے اس سے ڈریں گے ضرور کہ اس کو جواب دینا ہے. رب سے نہیں ڈریں گے. اس کو خوش کرنے کے لیے غلط بھی کام کریں گے, ناجائز بھی کریں گے, حرام بھی کریں گے, وہ سارے کام جو رب نے منع کیے ہوئے ہیں وہ سب کریں گے, لیکن رب کو ناراض کر دیں گے, بندوں کو نہیں کریں گے. یہی چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی پہچان کے ساتھ. دیکھیں خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو پہچان کے ہم کسی سے خوف کھائیں. رب کی خشیت آئے, یعنی کہ خشیت ایک ہوتا ہے نا, ہم خالی خوف بھی کہہ سکتے تھے اللہ کا ڈر, لیکن خشیت رب کو جان کے, رب کو پہچان کے پھر اس سے ڈرا جائے.
دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, آپ نے دیکھے پہلے ایک وہ گرائی واٹر کی بوٹل ہوتی تھی اور اس کے اوپر ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر ہوتی, اسے دونوں ہاتھوں میں سانپ پکڑے ہوئے تھے, تو بتایا ہی جاتا ہے بچہ بڑا طاقتور ہے اور سانپ سے بھی نہیں ڈرتا, اس کو پکڑ لیتا ہے. یعنی کہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے سانپ ایک زہریلی چیز ہے, مجھے مار سکتا ہے, ڈس سکتا ہے, وہ پکڑ لیتا ہے. ٹھیک, تو اسی طریقے سے چھوٹا بچہ ہے, اس کے سامنے ایک آگ کا انگارہ رکھتے ہیں, اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگ جلاتی ہے, میں اس کو پکڑوں گا میرا ہاتھ جل جائے گا. ماں جو ہے وہ بچے کو دور کرتی ہے اور پھر بھاگا ہوا جاتا ہے. اس کے جو چیز نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے ماں بچے کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے, مگر بچہ پھر اس کی طرف جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو اس کی پہچان نہیں ہے, اس کو جان ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. آج یہی کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی جان کو, اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا ہستی ہے, وہ کیا ذات ہے. وہ ذات ایسی اسے ڈرا جائے, وہ ذات ایسی اسے سب سے زیادہ اس کا حکم مانا جائے, وہ ذات ایسی ہے اس کو سب سے زیادہ حق دیا جائے, اپنی ذات سے زیادہ, اپنے نفس سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, اپنے شور سے زیادہ, اپنے گھر والوں سے زیادہ, ایون دین کہ ہر دنیا کی چیز سے زیادہ اپنے رب کو حق دیا جائے. میرے رب کی بات سب سے پہلے اور باقی کام سب سے پیچھے, چاہے اس کے لیے جتنے مرضی لوگ ناراض ہوں. دیکھیں جب رب راضی نا سب راضی. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اردو کی کتاب میں ایک جملہ ہوتا تھا, رب راضی تو سب راضی. اگر ہم رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں نا تو سارے لوگ راضی رہیں گے, لیکن اگر ہم نے رب کو چھوڑ کے, رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا تو لوگ بھی ناراض, کبھی کوئی نہیں خوش ہوگا, جتنا مرضی خوش کر لیں آپ لوگوں کو. ایون دین اپنے گھروں میں دیکھیں, آپ کتنا کام کرتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں صبح سے کام, لیڈیز کی میں بات کر رہی ہوں, لیکن جب ان کے ہسبینڈ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی کیا ہے, میں سب لیڈیز کے بارے میں نہیں کہہ رہی, چند ایک, وہ کیا ہی کیا ہے, بچوں کے لیے اتنا تھکتے ہیں, اتنا آپ نے کیا ہی کیا, یہ تو سارے پیرنٹس کرتے ہی ہیں. لیکن رب کے لیے آپ ایک قدم چلیں گے تو اس کا کتنا زیادہ اجر ہوگا. آپ ایک نقطہ بھی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا جو اپنے نوٹس بنا رہے ہیں, جو لکھ رہے ہیں, ایک نقطہ بھی لگائیں گے نا, یہ بھی رب کے ہاں بڑی ویلیو رکھتا ہے, اس کا بھی تولا جائے گا, ناپا جائے گا, نام اعمال میں رکھا جائے گا. ہم رب کے لیے ایک دفعہ اس کے بن کے تو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دے گا. لیکن ہم نے کیا کیا, آج رب کو ہی بلا دیا. جو ہستی سب سے زیادہ اس قابل تھی کہ اس کو حق دیا جائے, اس کی بات مانی جائے, اس کا کلمہ بلند کیا جائے, اپنی ذات, اپنے گھر, اپنے بچوں, اپنی ایون دین اپنی ہر ایک چیز جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو پیچھے کر کے رب کی ذات کو آگے رکھا جائے, رب کی بات مانی جائے, رب کا کلمہ بلند کیا جائے, اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے, اس کی ناراضگی سے بچا جائے. مگر آج ہم اس طرح حق نہیں دیتے. ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں, خواہش نفس کے پیروی میں لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج ہماری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا رہ گیا, مال مال مال, پیسہ پیسہ پیسہ. تو وہ کیا ہے, وہ مال, وہ پیسہ ادھر ہی رہ جانا ہے. رب کے ہاں خالی آتی جائیں گے. کیا کمایا, کیا لے کے آئے, رب کے لیے کیا کیا, جو رب کے لیے کیا وہی آگے کام آئے گا, جو دنیا کے لیے کیا وہ ادھر رہ جانا ہے. سب کچھ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. کوئی بیوی فوت ہو جاتی ہے, ہسبینڈ کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لیتے ہیں, بچے اپنی اپنی زندگیوں میں محو ہو جاتے ہیں. ہم نے رب کے لیے کیا ہوگا تو آگے بھی ہماری عزتیں ہوں گی. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, اس سے کہے کہ تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. آج ہمیں بھی پاکیزگی اختیار کرنی ہے, شعوری طور پہ مسلمان ہونا ہے. یہاں تزکا کا لفظ مسلمان ہونے کے زمرے میں آئے گا. شعوری طور پہ, ہم لا شعوری طور پہ مسلمان ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس مسلمان ہے. ماں باپ نے جو بچپن میں قرآن نماز سکھا دی, بس اس سے آگے سیکھنے کے کوئی نہ ضرورت ہے, نہ اہمیت ہے, نہ سمجھتے ہیں اس چیز کی. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. تو رب کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہے, قرآن ہے, تاکہ ہمارے اندر خوف پیدا ہو, خشیت پیدا ہو, خوف خدا پیدا ہو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ, پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائیں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. اب اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. یہ کس وجہ سے؟ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا, اپنے آپ کو
खुदा मनवाता था। सियासी तौर पे भी, यानी सियासी तौर पे कह सकते हैं, और दीनी और मजहबी तौर पे भी कि मेरा ये आर्डर चला जाए, लेकिन वैसे वो किसी और खुदा का भी कायल था और खुदा को भी मानता था। लेकिन सियासी तौर पे कि सिर्फ मैं ही इक़्तिदार आला का मालिक हूँ, मेरा ही हुक्म माना जाए, मेरी ही बात मानी जाए। फ़अराहुल आयतल कुबरा, फिर मूसा ने फिरौन के पास जाकर उसको बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। फ़कज़्ज़ब वअसा, मगर उसने झुटलाया और ना माना। सुम्मा अदबरा यस्आ, सुम्मा अदबरा यस्आ, मगर उसने झुटलाया। सॉरी, ये आयत की आगे हो गया। फ़कज़्ज़ब वअसा, उसने झुटलाया और ना माना। सुम्मा अदबरा यस्आ, फिर चालबाजियां करने लगा। मुड़ा और आगे उसने फ़कज़्ज़ब वअसा, उसने झुटलाया और ना माना। ठीक है। सुम्मा अदबरा यस्सा, फिर चालबाजियां करने के लिए पलटा। फहशर फनादा, और लोगों को जमा करने का उसने पुकार कर कहा। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फ़अख़ज़ल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, आखिर अल्लाह ने इसे आखिरत और दुनिया के अज़ाब में पकड़ लिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा, दर हकीकत इसमें बड़ी इबरत है हर इस शख्स के लिए जो खशियत इख्तियार करे, डरे, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत। कानून के इस जजा और सजा को यहाँ पे साबित किया गया तारीख इस वाक़े से कि हज़रत मूसा और तागी जो सरकश फिरौन है उसका यहाँ पे मुख्तसर सा किस्सा बयान करके लोगों को खबरदार किया गया है कि अपना तज़किया करो, खशियत इख्तियार करो, डर पैदा करो, रसूल को झुटलाने और इसके हिदायत पर रहनुमाई को रद्द करने और चालबाजियों से उसको शिकस्त देने की कोशिश का जो अंजाम फिरौन दे चुका है, इससे इबरत हासिल करो और इस रविश से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा भी वही इंजाम होगा। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा, तुम्हारा भी वही इंजाम होगा। अब देखें कि ये फिरौन का किस्सा बयान करके बता दिया गया कि इसके तर्ज अमल को छोड़ना है। ये जो सरकश है, तागी है, इस तरह की अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि अपनी जिंदगी अल्लाह से डर के, अल्लाह का खशियत, अल्लाह का खौफ पैदा करके गुजारनी। और चौथे पैराग्राफ में इम्कान आखिरत पर अल्लाह ताला की कुदरत और रुबूबियत से इस्तदलाल किया गया कि आखिरत बरहक है, वो आनी है। देखो अल्लाह ताला क्या क्या कर सकता है। अल्लाह रब है, खालिक, मालिक, मुदब्बर है, वो हर चीज पे कादिर है। तो वो क़यामत को लाने पे क्यों नहीं कादिर, तुम्हें दोबारा जिंदा करने पे क्यों नहीं कादिर। ये इस चीज से दलील से साबित किया गया है। आयत नंबर 27 से 33 तक। अअंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा, क्या तुम लोगों को तख्लीक ज्यादा सख्त काम है और या इंसानों की, अल्लाह ने उसको बनाया। यानी कि ये लोग समझते थे ना कैसे लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं जमीन और आसमान को दोबारा नहीं सिरे से पैदा करना, ये जो मैंने किया है पैदा, ये मुश्किल काम है। या तुम्हारी तख्लीक, इंसान को पैदा करना मुश्किल काम है। कायनात को बनाना, इतनी बड़ी वसी और अरीज कायनात को बनाना, ये एक मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह के आगे तो कुछ मुश्किल नहीं। अल्लाह के आगे क्या मुश्किल है कि वो इस कायनात को बना दे, बिगाड़ दे, तबाह कर दे, नए सिरे से पैदा करे, या इंसान को नए सिरे से पैदा करे। देखिए एक चीज हमारे पास पैटर्न के तौर पे नहीं होती ना, वो बनाना थोड़ी मुश्किल होती है। जो फर्स्ट चीज हम बनाते हैं, लेकिन उस जो एक पैटर्न मिल जाता है उसके ऊपर जब हम लगातार बनाते हैं उस चीज को फिर बनाना आसान हो जाता है। लेकिन जब पैटर्न ना हो तो मुश्किल। लेकिन अल्लाह ने पहली दफा भी बगैर पैटर्न के हमें पैदा किया, पहली दफा भी उसने पैदा किया, दोबारा तो हमारी आफ्टर ऑल हड्डियां, डीएनए, हमारी हर चीज तो मौजूद ही होगी ना। तो दोबारा बनाना क्या मुश्किल है। जिसके लिए पहली दफा बनाना मुश्किल नहीं था, उसके लिए दूसरी दफा भी बनाना मुश्किल नहीं है। ये चीज अल्लाह ताला समझा रहे हैं। रफा असम कहा फसव्वाहा, उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका तवाज़न कायम किया। वाग़ताशा लैलहा व अखरजा दुहाहा,
اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، ان کے آسمان خوب اونچا اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اس کا توازن قائم کیا، کہیں سے وہ ہر طرف سے بیلنس ہو، کہیں سے کوئی دراڑ نہیں، کوئی رخنا نہیں، کوئی کجی نہیں۔ اور اس کی رات اللہ تعالیٰ نے جو رات بنائی اور پھر دن نکالا، رات اور دن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کیا میرے بندے آرام اور پرسکون نیند سے سو جاؤ، دن نکالا میرے بندے کام کرو۔ آج ہم نے الٹ کر دیا، دن کو سوتے ہیں راتوں کو کام کرتے ہیں، فطرت کو الٹ دیا۔ تو آپ دیکھیں جب چیز فطرت سے الٹی ہے نا تو بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ لے کے آتی ہے، بہت زیادہ بگاڑ ہم معاشرے میں وہ پیدا ہوتا ہے، ہماری صحتیں خراب ہوتی ہیں، ہمارے روٹینز خراب ہوتے ہیں، ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی، ہماری لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے، وزن بڑھتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے بے برکتیاں ہمارے زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں جب ہم فطرت کو، نیچر کو الٹتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی نیچر کو دیکھنا جو اللہ نے بنائی این فطرت زبردست چیز، لیکن جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، سامان زیست کے طور پہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو میں نے بنائی ہیں، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ چھت بنایا، آسمان بنایا، توازن قائم کیا، رات بنائی، دن بنایا، زمین کو بچھایا، اس کے اندر پانی نکالا، چارہ نکالا، وہ چارہ انسان کی خوراک کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جانوروں کے لیے بھی، یعنی کہ انسان بھی تو سبزیاں کھاتے ہیں نا، اناج کھاتے ہیں، وہ سارا کچھ زمین کے اندر سے ہی آتا ہے، پھل فروٹ وہ پودے لگتے ہیں، اور چارہ گھاس گیہوں اور جتنی چیزیں جو جانوروں کے لیے وہ بھی سارا زمین سے ہی نکلتا ہے۔ پہاڑ گاڑ دیے مضبوط جس کو دیکھ کر اب یاد آ جاتا ہے، یہ سارا تو تمہارے لیے سامان زیست ہے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پہ پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھا کے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں یا قیامت کو برپا کروں۔ تاغین، خوافین، خواہشین کا انجام مختلف ہوگا، یہ 5ویں پیراگراف میں بتا دیا۔ تاغین سرکش لوگ، خوافین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور خواہشین اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا۔ کون سا ہنگامہ عظیم؟ قیامت، طامۃ الکبریٰ بڑی قیامت، اور قیامت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی قیامت، مرنا، جو بندہ مرتا ہے اس کی چھوٹی قیامت ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے بندہ مرا ساتھ ہی چھوٹی قیامت شروع ہوگی۔ اور قیامت کبریٰ بڑی قیامت جب سارے زندہ کیے جائیں گے، مردوں کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے پیش کرے گا، حشر ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ برزت الجحیم لمن یرا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اب دیکھیں ہر انسان وہاں پہ یاد کرے گا کہ جو اس نے کوششیں کی۔ قیامت کا ایک دن یوم حسرت بھی ہے، قیامت کے مختلف نام ہیں، کاریہ، قامہ، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے، آگے آپ اس بارے میں پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے کہ مختلف ناموں سے قیامت کو پکارا گیا ہے۔ تو ایک نام اس کا یوم حسرت بھی ہے، ہر بندہ حسرت کرے گا، گناہگار لوگ حسرت کریں گے، کافر لوگ حسرت کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، جب وہ مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا دیکھ کے جنت میں لے جایا جائے گا حسرت کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ گناہگار لوگ حسرت کریں گے کاش وہ نیکیاں کرتے آج جنت میں چلے جاتے، آج انہیں جہنم میں جانا ہی نہ پڑتا۔ جنت والے حسرت کریں گے کاش تھوڑی نیکیاں کر لیتے، تھوڑی اوپر والی جنت میں چلے جائے، اس درجے میں چلے، کیونکہ جنت کے 100 درجے ہیں نا، ہر درجہ ایک درجے جتنا ہمیں یہاں سے آسمان نظر آتا ہے نا اتنا فاصلے پہ، دوسرے درجے والے کاش ہم تھوڑی سی محنت کر لیتے تو اس درجے پہ چلے جاتے، تو جنت الفردوس میں چلے جاتے، جنت الفردوس، اور بھی جنتوں کے بھی مختلف نام ہیں۔ تو ہر بندہ حسرت کرے گا، تو جس روز انسان جو ہے نا وہ اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، میں نے کیا کیا ہے، کاش میں وقت برباد نہ کر، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کا اس کو احساس ہوگا کہ کاش میں ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں گزارتا،
اور کیا آج میرے کہنے ہوتے، اور میں نے رب سے منہ موڑا ہوا تھا، رب کی طرف نہیں آتا تھا، رب سے کی باتوں سے جان چھڑاتا تھا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جو دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ اب دیکھیں، دنیا کی زندگی بظاہر بری نہیں ہے، دنیا کو میں اللہ نے ہمیں بھیجا تو ہم اس کو اتنا ہی حق دیں جتنی وہ ہے، مگر ہم نے کتنا دے دیا اس کو ترجیحاتی سطح پہ سب سے فرسٹ پرائرٹی ہماری یہی ہے، سب سے پہلا کام ہی ہمارا یہی ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، مال کمانا، عیاشی کرنا، گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا، لائف انجوائے کرنا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ آج کے دور میں ہر بندہ زیادہ مال کما رہا ہے صرف انہی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے، رب سے منہ موڑا ہوا ہے، اس کے پاس فرصت نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر رب کی طرف آئے۔ یہی ہے دنیا کو ترجیح دینا۔ مال بظاہر بری چیز نہیں ہے، مال اللہ کی بہت اچھی اور بہت زبردست نعمت بھی ہے، جس سے ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگا کے ہم اور رب کا قرب پا سکتے ہیں۔ مال بری چیز نہیں ہے، یہ اسی وجہ سے تو صحابہ کرام کے پاس بھی مال تھا۔ حضرت عثمان غنی کتنے مالدار تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف کتنے مالدار تھے۔ مال کو کنڈم نہیں کیا گیا، اصل چیز ترجیحات ہماری چیک ہونی چاہیے کہ ہم ترجیحاتی سطح پہ جئیں، کون سی چیز اس کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، کون سی چیز اس کو دوسرے نمبر پہ رکھنا ہے۔ تو جس نے سرکشی کی، طاغہ بنا رہا، متکبر بن کے زندگی گزاری، کوئی پرواہ نہیں کی اللہ کے احکامات کو سیکھنے کے لیے، کوئی ٹائم نہیں لگایا، کوئی وقت نہیں، کوئی شوق نہیں رکھا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا میں پڑھ لوں، ڈگریاں لے لوں، جابس مل جائیں، آگے میں کمپنیاں کھول لوں، آگے فیکٹریاں کھول لوں، آگے بڑھوں، بس دنیا کی دوڑ میں پڑا ہوا ہے، بھاگ رہا، کہاں جائے گا، بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اینڈ تو موت ہی ہے نا، یا تو بھاگ کے جنت میں پہنچ جائے، اپنی مرضی کا ٹھکانہ بنا لے، پھر بھی بندہ کہے کہ ہاں جی دنیا میں بڑی محنت کی ہے آخرت کے لیے، لیکن دنیا میں محنت جو آخرت کے لیے کرتے ہیں وہ پھر قرآن کو پڑھتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کون سے کام کرنے والے ہیں، کون سے کام چھوڑنے والے ہیں۔ نہیں تو ہم ترجیحاتی سطح پہ کام نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پہ کیا پتہ چلے، جس نے دنیا کو ترجیح دی، سب کچھ اپنا دنیا بنا کے رکھی، دنیا کے لیے جینا، دنیا کی خوشی اس کی خوشی، دنیا کے غم ہی اس کے غم۔ ہم دیکھیں نا، اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے؟ وہ دنیا کا غم برداشت نہیں کر سکتے، بزنس میں نقصان ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بعض تو جان ہی گوا دیتے ہیں، کوئی نقصان، کوئی دکھ کی خبر کچھ ملی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب سے زیادہ پہلی اہمیت دی تھی، سب سے زیادہ ترجیحات دی تھی۔ اگر ہم آخرت کو دیں تو کوئی بات نہیں، ہر چیز اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں کون سکھاتا ہے؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم نے قرآن سے ہی سیکھا ہے، کہ ایسے لوگ جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانی ہے۔ تو کیا ہو گیا اگر میرے رب نے کوئی دی چیز لے لی، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ پہ توکل ہو، اگر اللہ پہ نظر ہو، اگر آخرت پہ نظر ہو۔ لیکن اگر دنیا پہ ہی نظر ہوگی تو نقصان برداشت کرنے کے ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اپنی صحتیں بھی خراب کیے بیٹھے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کیے بیٹھے ہیں، نہ دنیا میں ہم نے کچھ بنایا، نہ دنیا ہمارے کام ہے، نہ آخرت۔ دنیا میں ادھر ہی بس لگے رہے اور آگے موت کھڑی انتظار کر رہی، اور اس موت میں جائیں گے تو پتہ نہیں پھر ٹھکانا کیا ہوگا، کیونکہ قرآن تو سیکھا ہی نہیں نا، اللہ کی پسند کے کام تو سیکھے ہی نہیں ہم نے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہو، آگے اللہ نے بتا بھی دیا۔ جس نے دنیا کو ترجیح دی، فرسٹ نمبر پہ دنیا کو رکھا، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کی تعلیم، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، ڈگری نہیں ملی، نمبر کم آگے تو دل کو لگا لیا، اور دکھ، اور اسی دکھ میں انسان زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے، دنیا کو ترجیح دے رہی ہوں، ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا اور نفس کی برائی سے بچا رہا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ
जन्नत होगा। अब दूसरा किरदार यहाँ बताया गया, एक किरदार की भी बात हुई है, दूसरा किरदार कि जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को बाज रखा। देखिए हमारी जो ख्वाहिश नफ्स है ना, ये सरकश घोड़े की तरह है, अगर इसको बेलगाम छोड़ देंगे कि भागना शुरू कर देगा और हमारे इख्तियार में नहीं रहेगा। जो बंदा किसी ने घोड़सवारी की हो, उसको पता है कि उसकी बागें, उसकी लगामें अपने हाथ में रगनी पड़ती हैं, अगर जरा सा ढीला छोड़ देंगे तो वो आपे से बाहर हो जाएगा। तो सरकश घोड़ा जो होता है उसको लगाम डालना मुश्किल हो जाती है, रोकना मुश्किल हो जाता है, उसको चलाना, उसको मोड़ना, उसको। इसी तरीके से हमारा नफ्स है, अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला, कहीं नहीं रुकेगा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा। ख्वाहिशात इंसान के दिल में हैं, उठती रहती हैं, उसको दबाना है, उसको बाज रखना है। शैतान हमले अटैक करता है, वसवसे डालता है, उसको छटकना है। हमें बता दिया गया औज़ बिल्लाह पढ़ के, 3 कुल पढ़ के, अल्लाह का जिक्र करके शैतान के नफ्स जो वसवसे हैं और उसकी जो हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं, हम उससे बच सकते हैं। हमारा अपना ख्वाहिश अंदर से चाह रही होती है ये करें ये करें, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। ये मेरा रब देख रहा है, मैंने कल अल्लाह को जवाब देना है। मैं नहीं गलत काम कर सकती, मैं नहीं झूठ बोल सकती, मैं गीबत नहीं कर सकती, मैं किसी का हक नहीं मार सकती, मैं स्क्रीन टाइम को गलत चीजें नहीं देख सकती। ये वही करेगा ना जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा। तो स्क्रीन खुली है, नेट है, आप गन देखें, आप अच्छी चीजें देखें, सब देख सकते हैं, आपके इख्तियार में है। मगर जिसके अंदर डर होगा वो कभी गलत बटन प्रेस नहीं करेगा, वो किसी गलत प्रोग्राम को क्लिक नहीं करेगा, उसको पता है मेरा रब देख रहा है। मैंने कल अल्लाह को जवाब देना। और देखें, अल्लाह को वही बंदा पसंद है जो रब को बिन देखे डरे और अपनी इस्लाह कर ले। तो नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा। अल्लाह को पता था इसको दिल करता है करने का, लेकिन इसे कंट्रोल किया। नहीं अल्लाह जी आप देख रहे हैं, मैं नहीं काम कर सकती, ये गलत काम नहीं कर सकता, आप देख रहे हैं, मुझे आपसे डर लगता है, कल मैंने जवाब देना है आपको, मैं कैसे आपको फेस करूंगी, मैं कैसे आपके सामने खड़ी हूँ, मैं कैसे आपकी बातों का जवाब। नहीं अल्लाह ताला ऐसे नहीं कर सकते, अल्लाह मुझे माफ कर, मेरे से गलती होगी, आमदा नहीं होगी। कोई गलती हो जाए फौरन माफी मांग, अल्लाह ताला अब होगी अब नहीं होगी, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो फिर क्या है उस बंदे का ठिकाना, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, फिर इसका ठिकाना जन्नत होगा जो अपने नफ्स को कंट्रोल में रखेगा। और छठा पैराग्राफ, अहले खशियत, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, क़यामत की तैयारी करते हैं। आयत नंबर 42 से 46 तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मैं बता दूं कि मुंज़िर जो यहाँ पे बताया गया डराने वाले, नबी पाक सल्लम को कहा गया कि नबी पाक सल्लम ने जो इंतजार किया, जो डराया, जो वार्निंग दी, जो वार्न किया आपको, उससे फायदा उठाकर जो खशियत इख्तियार करेगा, और खशियत इख्तियार करेगा तो वही असल में कामयाब है। अल्लाह के नबी ने जिन चीजों से डराया, जिन चीजों से मना किया, वो उन चीजों से मना हो गया, असल में फिर उसके लिए जन्नत है। यसअलूना का निस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये लोग तुमसे पूछते हैं आखिर वो घड़ी कब आकर ठहरेगी, यानी क़यामत की घड़ी कब आएगी। फीमा अंता मिन ज़िक्राहा, तुम्हारा क्या काम कि तुम इसका वक्त बताओ। ये तो किसको कहा जा रहा है, अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लम को कह रहे हैं कि तुम्हारा काम नहीं है कि इसका वक्त बताओ। और ना अल्लाह के नबी सल्लम बता सकते थे, क्योंकि क़यामत का इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला कह रहे तुम्हारा क्या काम है इसका के वक्त बताओ। इला रब्बिका मुंतहा, इसका इल्म तो रब पर, अल्लाह पर खत्म है, अल्लाह को पता है इसका इल्म, कोई नहीं जानता इसका इल्म सिवाय रब के। इन्नमा अंता मुनज़िरु मन यख्शाहा, तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो हर उस शख्स को जो खौफ करे, जो अल्लाह से डरे, उसी को खबरदार करोगे। क्योंकि बाद लोगों को साइन लगा, आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, साइन आ जाता है, जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है ना किस चीज का साइन आ रहा है, मुझे गाड़ी रोकनी है, आहिस्ता चलानी है, तेज स्पीड से, आगे खतरा है, आगे नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्हीं को डराएंगे, खबरदार करेंगे जो डरेगा। जिन्होंने नहीं डरनी वो सुनी अनसुनी कर देंगे, कुरान सुन के भी असर नहीं होता। आज देखें क्या वजह है कि हम कुरान सुनते हैं और हमारे दिलों पे असर नहीं होता। हम कुरान को इस तरह नहीं लेते, नहीं पढ़ते, नहीं समझते, बस अगर लेते भी हैं तो ज्यादातर इसको एक मजहबी किताब के तौर पे। हालांकि ये मजहबी किताब तो है ही है, ये हमारी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि पूरी मेरी किताब, तुम इसके मुताबिक मेरे बंदे जिंदगी गुजार के आओगे, तुम्हारी जिंदगी में बेहतरीन कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में बरकतें शामिल कर दूंगा। इस जिंदगी को इस किताब के मुताबिक गुजारने से तुम्हें आखिरत में जन्नत मिलेगी। मगर हमने इसको सिर्फ और सिर्फ फजर के टाइम चंद सूरतें रखी हैं, सूरत यासीन पढ़ ली,
کوئی صورت واقعہ پڑھ لی اور بس. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما انت منذر من یخشاہ، تم تو صرف خبردار کرنے والے اور اس شخص کے جو خوف خدا رکھے. جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہی ڈرے گا. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاہا، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یہ محسوس ہوگا یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پیر یا اگلے پیر تک ہی ٹھہرے ہیں. ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ وقفہ نہیں گزرا ہے. ان کی دنیا کی زندگی اتنی مختصر معلوم ہوگی آخرت کے مقابلے میں. آخرت کی جو زندگی ہے لازوال ہے اور دنیا کی زوال والی کم زندگی. تو کفار سوال کریں گے قیامت کرتے تھے کب آئے گی؟ جواب دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں بلکہ خبردار کرنا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی پائیدار ہے. اس کے لیے محنت کرو، ساری کوششیں اس کے لیے کرو، ساری بھاگ دوڑیں اس آخرت کے لیے کرو. ہماری سب سے زیادہ جو مجھے دکھ ہوتا ہے، جو میں دیکھتی ہوں آپ اپنے ارد گرد، سب سے زیادہ جو چیز مجھے ڈسٹرب کرتی ہے کہ لوگ آخرت کو بھولے ہوئے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا دنیا دنیا. آپ آخرت کو اپنی سنوارنے میں لگ جائے، دنیا آٹومیٹکلی سنور جائے. یہ میں کہاں سے پتا چلا؟ صحابہ کرام کی زندگیوں سے، تابعین کی زندگیوں سے، تبع تابعین کی زندگیوں سے. انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے. قرآن کو پڑھا، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے. سارے بندے قرآن کو عمل کے لیے پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، خلافت دی، مال دیا، پوری دنیا میں ان کا روب ڈالا، پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی، پوری دنیا میں ان کا ٹیکہ تھا مسلمانوں کا. لیکن جب مسلمانوں نے اپنا قرآن چھوڑا، اللہ کی باتوں کو چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، مال کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کی ترجیحات کو اہمیت دی، آہستہ آہستہ ذلیل و خوار پیچھے 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 پہ. حال آج ہمارا یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سر اٹھا کے جی نہیں سکتے. آج میں میری دل پھٹے کٹے، کوئی محبتیں نہیں ہیں، کوئی پیار نہیں ہے. بس پیسہ مل جائے، پیسہ ایمان، پیسہ ہی دین، پیسہ ہی سب کچھ. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایک عذاب کہ آج ہمیں ان چیزوں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں اور ہم رجوع کریں، یقین مانیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم تھا نا کہ کیسر اور کسرا یہ تمہارے جو ہے نا وہ غلام بن جائیں گے. یہ چیزیں کہ تم ان پوری باقی جو سلطنتیں ہیں تم ان پہ قابض ہوگے، بس ایک کلمہ پڑھ لو لا الہ. وہ کیا کلمہ ہے؟ ایک اللہ کو الہ مان کے اس کی مانو، کہ ساری زندگی اس کی بندگی میں گزارو اور ساری زندگی اس کی اطاعت میں گزارو، تو یہ ساری دنیا میں تمہارے قدموں میں لا کے دے گا. اور ہوا بھی ایسا، ہم نے دیکھا، ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام کے نیچے ساری دنیا لگی ہوئی تھی. سارے لوگ صحابہ کرام سے ڈرتے تھے. جو ہمارے 4 خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی، اور جتنے صحابہ کرام ہیں ان کو کتنی عزت ملی اور کتنا زیادہ زبردست ان کا روب تھا. آج کیوں نہیں رہا روب؟ آج مال کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ اور قیامت سے نفرت. آج ہر بندہ موت سے نفرت کرتا ہے، موت کا نام سننا نہیں چاہتا، قیامت کا تذکرہ سننا نہیں چاہتا. دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اچھا، اب یہاں تک ہم نے اس کو مکمل کیا. عملی زندگی سے تعلق جو ہے وہ کہ اس چند روزہ زندگی کی خاطر اپنا ہمیشہ کا مستقبل برباد نہیں کرنا. یہ ہمارا جو عملی لحاظ سے اس کا ہے. تو آپ کو کیا سمجھ آئی؟ آپ میں سے اگر کوئی جو ہے وہ کچھ بتانا چاہتا ہے.